मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। मैंने जिनके नाम गिनाए ये कायनात के इमाम हैं। हुजूर की तारीफ एक ऐसा नुस्खे कीमिया है, एक ऐसा खजाना है, जो भी हुजूर की तारीफ करता है वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं है। इतने 100 साल हो गए, कितने 100 साल हो गए, लोगों ने हुजूर की तारीफ की, आज भी उनका नाम लिया जा रहा है। और यकीन मानो जो हुजूर की तारीफ करेगा सुबह क़यामत तक उसका नाम जिंदा रहेगा। बड़े बड़े बादशाह आए, हुक्मरानी की मरकर मिट्टी में मिल गए, चले गए। मकबरे की सूरत में सिर्फ कुछ पत्थर का निशानात, बड़े नाम बहुत माल दौलत सरमाया की कमी थी, लेकिन नाम बाकी नहीं। नाम बाकी है तो गुलाम मुस्तफा का नाम बाकी है। जिन्होंने हुजूर की तारीफ की उनका नाम बाकी है। ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका, सिलसिला और आगे बढ़ता है। मुस्तरासी तक पहुंचा, आवाज आती है, कोहे हिमालय के संगे गिरां को तोड़ सकता हूँ, मैं तूफान खेज मौजों के बिखारे मोड़ सकता हूँ। मेरे आका तेरी तौसीफ बयां हो ही नहीं सकती, मेरे आका तेरी तौसीफ बयां हो ही नहीं सकती। तेरा बस नाम लेता हूँ, कलम को तोड़ देता हूँ, तेरा बस नाम लेता हूँ, कलम को तोड़ देता हूँ। आओ देखो ये सिलसिला जब बरेली पहुंचता है, अचल के बोलो सुभान अल्लाह। बरेली के इमाम सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या जुदो करम है शहे बता, वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तेरे टुकड़ों पे भरे, तेरे टुकड़ों पे भरे, तेरे टुकड़ों पे भरे, खैर की ताकत पैदा खाए छोड़ के सदका तेरा। के ताजदार से सिलसिला आगे बढ़ा है, अल्लामा जामी तक पहुंचा, आवाज आती है नसीमा जानिबे बदहा गुजर कुन, नसीमा जानिबे बदहा गुजर कुन, शेख आलम मोहम्मद रा खबर कुन। हुजूर की रात का सिलसिला और आगे बढ़ा, अल्लामा इज़्ज़त बुखारी तक पहुंचा, आवाज आती है अदब का है तेरे आसमां दर्शना सुंदर, अदब का है तेरे आसमां दर्शना सुंदर, नफस गुल कमी आयत जुए तो बायत से भेजा। सिलसिला और आगे बढ़ता है, ख्वाजा शौक तक पहुंचा, आवाज आती है सरकारे मदीना ने बेजाज से पाया है, सरकारे मदीना ने बेजाज से पाया है, चेहरगी चेहरा साया की साया है। नालैन पकड़ लेते ताश पहुंच जाते, नालैन पकड़ लेते ताश पहुंच जाते। जिब्रील ने क्या मौका हाथों से गंवाया है। हुजूर की रात का सिलसिला और आगे बढ़ा, बरेली तक पहुंचा, आवाज आती है सरकार बख्तियार आज़म हिंद फरमाते हैं, तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, क्यों सी कोई इस्लाम आई सरकार आयुष्मान क्या फरमाते हैं, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत के वादा दे, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत के वादा दे। नबी मोहम्मद को सारे लोग जब तारीफ करके थक जाते हैं, बरेली से फिर एक आवाज सरकार आला हज़रत की आखिरी मोहर की सूरत में फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, लेकिन रसाले ने सुबह इसमें कर दिया खालिद का बंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। जिन जिन लोगों ने हुजूर की तारीफ की, उनकी हयात अभी तक सुबह क़यामत तक बाकी है। और अल्लाह हमें तौफीक दे, हमारी नस्लों को तौफीक दे कि हमारी आने वाली नस्लें पूरी जिंदगी हुजूर की तारीफ और तौसीफ में गुजारती हैं। इसलिए कि हमारे पास अगर कोई सरमाया है तो हुजूर की मोहब्बत का सरमाया है, और कोई
کوئی چیز نہیں، کوئی دور حضور کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، حضور کی محبت نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ حضرات محترم، آج جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے، نچایا ہے، بسایا ہے، یقین مانے آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے، اپنے نصیبے پر فخر کرو گے۔ لوگ دنیا میں بڑی بڑی ریلیاں سجاتے ہیں، لوگ دنیا میں بڑی بڑی سبھائیں سجاتے ہیں، لوگ دنیا میں بڑے بڑے کانفرنسز کرتے ہیں، لوگ دنیا میں بڑے بڑے جلسے سجاتے ہیں، لیکن جو مقام آج اس محفل کا کسی محفل کا جو مقام محفل میلاد مصطفیٰ کا کائنات میں کسی محفل کا فرمایا کہ لوگ اپنی محفل میں چیف گیسٹ کی صورت میں کسی اپنے نیتا کو بلاتے ہیں، کسی راجنیتا کو بلاتے ہیں، کسی پولیٹیشین کو بلاتے ہیں، پرائم منسٹر کو بلاتے ہیں، چیف منسٹر کو، ایم ایل اے کو، لیکن قربان آج ہم نے حضور کی محفل کو سجا کر حضور کو بلایا۔ جس محفل میں سرکار تشریف لے آئے، زندگی کامیاب سنا ہے آپ فراشی کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ آیا۔ محترم اپنے نصیبے پر فخر کرو گے۔ جن لوگوں نے محفل کو سجایا ہے سرکار والوں ہم کبھی بھی ان کو محروم نہیں رکھتے، جو سجاتا ہے محفل میں شرکت کرتا ہے اس کا انعام ضرور سے عطا ہوتا ہے۔ آؤ میں آپ کو ضرور اسی ہندوستان کی سرزمین ہے، تقریباً 60-70 سال پہلے کی بات ہے، ایک خیر مسلم شخص ہے جس کا نام چھوٹو رام ہے۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ چھوٹو رام خیر مسلم شخص ہے، اس کا معمول یہ ہے وہ دودھ بیچتا ہے، پیشہ دودھ بیچنے والا ہے، لیکن اس کا ایک خاصہ ہے، اس کا طریقہ ہے، وہ حضور کی میلاد کا دیوانہ ہے، حضور کی میلاد کا دیوانہ ہے۔ جہاں حضور کی میلاد ہو رہی ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ مسجد میں اگر حضور کی میلاد ہو رہی ہے تو جہاں چپل اتارتے ہیں وہاں بیٹھ کر حضور کی میلاد سن رہا ہے۔ اگر کہیں باہر جلسہ ہو رہا ہے کنارے بیٹھ کر حضور کی میلاد سن رہا ہے۔ اللہ اکبر، معلوم یہ ہوا کہ جو حضور سے قریب ہوتا ہے حضور اس سے اور زیادہ قریب ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرات میلاد میں شریک ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اور اس کے بچوں کو اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ اس کے بچے اور بہت ہی دولت، بہت ہی زیادہ پیسے روپے کے مالک ہو گئے، بچہ پڑھ کر اچھے مقام پر فائز ہو گئے، ویل سیٹل ہو گئے۔ اب معاملہ یہ ہوا جب اس نے اپنا سارا کاروبار بند کر دیا۔ دیکھیے علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ دیکھیں علماء کرام اور شاہ ہندوستان ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں۔ ممبر شریف دیکھیے انٹرنیشنل لوگ آ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ شاعر اہل سنت حضرت مولانا عصمت رضا صاحب قبلہ جو پورے ہندوستان میں بہت مشہور معروف ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مظہر رضا الہ آبادی، ساتھ ہی ساتھ خطیب اہل سنت حضرت مولانا اعظم صاحب قبلہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ پر بابا زبر اللہم صلی علیہ وسلم فرمایا کہ اب معاملات اس کے یہ ہو گئے، بچے پڑھ لکھ کر اچھے مقام پر فائز ہو گئے۔ اب اس نے سارا کاروبار بند کر دیا۔ کاروبار بند کرنے کے بعد اب اس کا ایک ہی معاملہ تھا، جہاں حضور کی میلاد ہوتی پہنچ جاتا تھا، جہاں میں بھی ہوتی وہاں پہنچ جاتا تھا۔ اب معاملہ یہ ہوا اب اس مرحلے سے اس کو گزرنا ہوا جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اب اس کی زندگی ختم ہو گئی، اب اس کے جسم سے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اب معاملات یہ ہوئے غیر مسلم کے مذہب کا اصول یہ ہے جب ان کے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے اگر غریب شخص ہے تو عام سی لکڑی اور مٹی کے تیل سے جلا دیا جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟
اگر غریب ہے تو عام سی لکڑی اور مٹی کے تیل سے جلا دیا جاتا ہے، اور اگر مالدار پیسے والا ہے، مالدار شخص ہے، تو چندن کی لکڑی اور دیسی گھی سے اس کو جلایا جاتا ہے۔ یہ ان کے مذہب کا اصول ہے۔ مجوسیوں کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے لاشے کو لے جا کر کے جنگل میں پھینک دیا جاتا ہے، درندے اس کے حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ حضرات محترم قربان جاؤ، کروڑ لاکھ لاکھ سلام سرکار دو عالم کی ذات پر، سرکار دو عالم نے ان کی وجہ سے مذہب اسلام ہم کو عطا ہوا ہے۔ جو عزت اللہ نے مذہب اسلام کو عطا فرمائی ہے، کسی مذہب پر نہیں عطا فرمایا کہ یہ غیر مسلم جلا دیا گیا۔ مجوسیوں کے ہاں درندے اس کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ قربان جاؤ مذہب اسلام پر ایک عام سا شخص ہے، کوئی عمل نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہے، لیکن عزت سے کو پہلے دنیا میں جب تک رہا، حیات میں رہا، عزت کوئی رہی ہو نہ رہی ہو، لیکن مرنے کے بعد عزت بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر فرمایا کہ میری امتی کو بہت آرام سے، بہت معصوم طریقے سے اسے نہلاؤ، صاف کرو، دفن کرو۔ دفن کے بعد فرمایا کہ کسی سے کوئی عزت رہی ہو نہ رہی ہو، فرمایا کہ چلے گا تو لوگوں کے کندھے پر چلے گا۔ یہ عزت دیکھو۔ اس کے بعد معاملات یہ ہوئے کہ آگے بڑھے، فرمایا کہ قبر میں بآسانی اتار دو، تیزی سے نہیں، بآسانی اتار دو، میں سمجھوں گا میرا امتی سمجھے۔ اچھا نماز جنازہ بھی پڑھائی جا رہی ہے تو فرمایا کہ زندگی میں کبھی نماز پڑھتا رہا ہوگا، نہ نماز پڑھتا رہا ہو، آج امام پیچھے ہوگا وہ آگے ہوگا۔ کیا عزت ہے مذہب اسلام کا؟ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس چوچوران کا انتقال ہوا، اب اس کے مذہب کے اعتبار سے لوگوں نے لکڑیاں اکٹھا کرنا شروع کر دیا، چندن کی لکڑی اور دیسی گھی کا انتظام کیا گیا۔ فرمایا فرماتے ہیں کہ دیسی گھی اور چندن کی لکڑی سے جب سجایا گیا، اب اس کے بعد آگ لگائی جاتی ہے۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہے جیسے کہ آگ لگائی گئی۔ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ۔ آگ لگنے کے بعد جب آگ ٹھنڈی ہوئی، لوگ قریب گئے، کیا دیکھتے ہیں اس شخص کے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا، ایک بال بھی نہیں جلا۔ دوبارہ جلانے کی تیاری شروع ہوئی، مزید لکڑیوں کا انتظام کیا گیا، مزید گھی کا انتظام کیا گیا۔ اس بار کہا گیا وہ آگ لگا ہی دیا جائے گا، مزید تعداد میں آگ لگائی گئی۔ فرمایا ہاتھ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب آگ ٹھنڈی ہوتی ہے لوگ قریب گئے، کیا دیکھتے ہیں ابھی جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ لوگ حیران اور ششدر ہیں، معاملات کیا ہو گیا؟ اتنی مزید تعداد میں آگ لگائی گئی لیکن آگ نہیں لگ رہی ہے۔ اب تیسری بار آگ لگانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ جب تیسری بار آگ لگانے کی تیاری ہوئی تو اس کی خاتون سامنے آ جاتی ہے۔ اس کی خاتون سامنے آ گئی، کہا اس کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، سینکڑوں بار بھی آگ لگاؤ گے تو آگ اثر نہیں کرے گی، آگ اثر نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کہا یہ حضور کی میلاد کا دیوانہ، حضور کی میلاد کا دیوانہ تھا، اللہ نے انعام عطا کیا ہے۔ حضور کی میلاد کے صدقے شرف پر اسلام ہو گیا تھا، ایمان کی دولت سے اللہ نے اسے نوازا تھا۔ میں کافرہ تھی، میں نے اس کے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، یہی وجہ ہے، یہی عمل ہے کہ اس کے کسی کو آگ اثر نہیں کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا جو شخص حضور کی میلاد میں شریک ہو وہ یہ عالم میں دنیا کی آگ اثر نہ کرے۔ سوچو جو حضور کی میلاد دل سے سجائے، اچھا کہ بولو سبحان اللہ۔ ہم تو جانو دل قربان پیش کر کے حضور کی میلاد سجا رہے ہیں، ہم تو ہر طریقے سے حضور کی میلاد سجا رہے ہیں، محمد کی محبت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ہمیں بھی ضرور اس کا انعام عطا ہوگا، ضرور عطا ہوگا۔ آؤ دیکھو اسی ہندوستان کی سرزمین میں جہاں کا معمول یہ ہے جب بھی ربیع الاول شریف کا چاچا مدار ہوتا ہے لوگ کے بعد دیگر حضور کی میلاد مناتے ہیں، روز حضور کی میلاد کا ذکر ہوتا ہے۔ شریف دعائے خیر ہوئی، صلاۃ و سلام ہوا، ایک شخص نے ہاتھ بلند کیا، کل میرے ہاں حضور کی میلاد ہے، آپ کو آنا ہے۔ لوگ یکے بعد دیگر گھروں میں حضور کی میلاد سجا رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور کی میلاد سجائی جاتی ہے، حضور تشریف لاتے ہیں۔ جس پر حضور اللہ کا ہو گیا، فرمایا یہ لوگوں کا معمول تھا،
اب اسی گاؤں میں ایک غریب شخص تھا، غربت کی زنجیر میں قدم کو جکڑ رکھا ہے، غریب شخص ہے، دل میں تمنا ہے کہ میں بھی حضور کی میراث سجاؤں، دل میں آرزو ہے میں بھی حضور کی محفل سجاؤں، لیکن غربت ہے لا وقت کبیرہ، ایک دن ایسی حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، زنجیروں حضور کی محفل میں بیٹھے، حضور کی رحمتوں کی بارش ہوئی، صلاۃ و سلام ہوا، دعائے خیر ہوئی، جس بات میں آیا کیا کل میرے ہمیں حضور کی میراث، کل میرے حضور کی میراث آپ لوگ آئیے گا، اللہ اکبر، انتظام نہیں ہے، معاملات نہیں ہے، اعلان کرتا، اللہ اکبر، اب اس کے بعد دیکھیں کل جب چلا دن لگا وقت مقررہ ہوا، لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ آنے لگے ہیں، رات کچھ نہیں ہے، چھوٹا سا گھر ہے، کمرہ بھر گیا، برآمدہ بھر گیا، گلی میں لوگ کھڑے ہو کر حضور کی میراث سن رہے ہیں، گلی میں کھڑے ہو کر حضور کی میراث سن رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا دیوانی تھی، کیا دیوانی تھی، باتیں وہی ہو رہی ہیں، باتیں وہی ہو رہی ہیں، لیکن حضور کے جوزوں پر بات معاملات کچھ بھی نہیں، لوگ کھڑے ہو کر حضور کی میراث سن رہے ہیں، حضرات بہت مددگار، اب اس کے بعد پرانا معاملات کیا ہوئے، اسی گھر کے بغل میں یہودی کا گھر ہے، جو ہے یہودی کا گھر ہے، یہودی کی خاتون نے دیکھا، یہودی کی خاتون نے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہو کر حضور کی میراث سن رہے ہیں، اس سے گوارا نہ ہوا، وہ گھر کو اندر گئی، ایک چادر لے کے آتی ہے، یا ان کو پیش کیا، اس چادر کو بچھا کر بیٹھ جائیے، حضور کی میراث سنیے گا، اب اس کے بعد جب چلے کر پروگرام ختم ہو جائے گا، چادر واپس کر دیجیے گا، جو لوگ حضور کی میراث سجاتے ہیں ان کو کیا انعام عطا ہوتا ہے، ہماری اور آپ کی پہنچ سے بھی زیادہ حضور عطا کرتے ہیں، چادر پیش کیا، حضور کی میراث کا پروگرام ختم ہوا، صلاۃ و سلام ہوا، دعائے خیر ہوئی، اپنے گھروں کو چلے گئے، اب ہر رات وہ خاتون سوتی ہے، اس کی قسمت کا ستارہ بیدار ہو جاتا ہے، قسمت کا ستارہ چمکا، صبح اٹھی، اٹھنے کے بعد اپنے شوہر سے کہتی ہے میں اپنے گھر جا رہی ہوں، سامان اکٹھا کرنے لگی، وجہ کیا ہے، ایک ہی رات میں یہ حالات کیسے پیدا ہو گیا، ایک ہی رات میں حالات کیسے پیدا ہو گئے، بدلاؤ کیسے ہو گیا، خاتون نے کہا خاتون نے کہا کل رات جب میں سوئی ہوئی تو حضور آپ میں تشریف لائے، حضور آپ میں تشریف لائے، بالکل پریشان نہ ہو، آپ اطلاع سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں اور اطمینان و سکون کے ساتھ میں بیٹھے، نعروں کے ساتھ استقبال کریں، نعرے تکبیر، محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے تشریف لائے، سرکار میری قسمت کا ستارہ چمک گیا، فرمایا میرا اور آپ کا معاملہ ختم ہو گیا، کیا کہا، حضور تشریف لائے، کہا خاتون تم نے ہماری محفل میں چادر پیش کیا تھا، ہم نہیں چاہتے کہ تجھے جہنم میں جلایا جائے، اٹھ پڑھتے مشرف و اسلام، مشرف و اسلام ہو جا، اللہ اکبر کبیرہ، ہوئے مسلمان ہو گئی، آپ سے ہاں ہو گئی، معاملات ختم ہو گئے، اللہ اکبر، اس شوہر نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو مصطفیٰ میرے خیال میں آ کر مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر گئے، وہ کل رات میرے بھی ساتھ میں آ کر مجھے بھی کلمہ پڑھا کر فرمایا خاتون نے چادر پیش کیا تھا تو اس کو یہ انعام ملا، آج ہم نے تو پورا شادیانہ لگایا ہے، لائٹوں کو روشن کیا ہے، اور وہی بنانا کو بنایا ہے، لایا ہوا ہے، اس کا بھی ہمیں ضرور عطا ہوگا، حضرات محترم، آئیے آج حضور کی میراث حضور کی آخری حضور کی میراث
میلاد عربی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ بچوں ہے، میلاد عربی کا لفظ ہے. کسی کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پتھرے ہوتا ہے. کیا پتھرے؟ ہندی میں جنم دس کہا جاتا ہے، اردو میں یوم پیدائش کہا جاتا ہے. پتھرے کا ایک اصول ہوتا ہے جو ہے آپ کی، پتھرے کا ایک اصول ہے. جب کسی کے پتھرے میں انویٹیشن ملتا ہے تو ہم جاتے ہیں. پتھرے کا انویٹیشن معلوم یہ ہوا حضور کی میلاد میں آئے ہیں، حضور نے بلایا ہے تبھی آئے ہیں، حضور نے بلایا ہے تبھی آئے ہیں. پتھرے کا اصول ہوتا ہے کہ انویٹیشن ملتا ہے تو جاتے ہیں، خالی ہاتھ جاتے ہیں، خالی ہاتھ جاتے ہیں. پتھرے میں خالی ہاتھ جاتے ہیں، گفٹ لے کے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ حضور کی آنکھوں میں حضرت پہنچاتے ہوئے. مہمان تین قسم سے ہوتے ہیں. پہلی قسم کا مہمان وہ ہوتا ہے جب وہ گھر کو آتا ہے دل کرتا ہے جائے جائے. اب حضرت میرے گھر تشریف لائے، حضرت آئے، میرا آقا ہو گیا، دل نے کہا کہ حضرت اور رکے کھانا کھا کے جائیے گا. حضرت آج آخری سال پر جائیے، دل کرتا ہے جائیں اور ایسا ہے کہ پہلے درجے کا مہمان جب وہ گھر کو آتا ہے تو دل کرتا ہے جائے. دوسرے درجے کا مہمان جب وہ گھر کو آتا ہے دل کرتا ہے فوراً چلا جائے. ابھی فالتو کی باتیں ہوں گی، فالتو میں خرچہ کروائے گا، بہت ساری باتیں ہوں گی، ان کی باتیں نا بھائی دل کرتا ہے فوراً چلا جائے. دوسرے درجے کا مہمان، تیسرے درجے کا مہمان دل کرتا ہے گھر ہی نہ آئے، دل کرتا ہے گھر ہی نہ آئے. اللہ اکبر کبیرہ. فالتو میں گھر آئے گا، بہت ساری باتیں ہوں گی، دل کرتا ہے آئے گا. پہلے درجے کا مہمان گھر کو آئے جائے گا، دوسرے درجے کا مہمان گھر کو آئے لیکن جلدی چلا جائے، تیسرے درجے کا مہمان گھر ہی نہ آؤ. ذہن کو قریب آؤ. ایک سوال ہے آپ سے، مسجد کس کا گھر ہے؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو ہم مہمان کی کس درجے میں دیکھتے ہیں؟ ایک بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد دل نے کہا قرآن کی تلاوت کر دیا، قرآن کی تلاوت کیا، دل نے کہا حضور کو درود پاک کر دو، درود پاک پڑھا، دل نے کہا ووٹ کہیے پڑھ دو، دل لگا ہوا، دل لگا ہوا. اگر ایسا ہے تو اللہ کے گھر کا پہلے درجے کا مہمان، پہلے درجے کا مہمان ہے. دوسرے درجے کا مہمان مسجد میں داخل ہوا، بے چینی شروع ہو گئی، بے چینی شروع ہو گئی. امام صاحب نے قرأت کو طول کیا، دعا کو لمبی کیا، کوئی کامی نہیں ہے ان کے پاس کہ ہم اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں. اتنی لمبی دعا، اتنی لمبی سورہ، اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا فوراً گئے. فرمایا اگر ایسا ہے تو دوسرے درجے کا رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ زیادہ دیر بندہ اس کے گھر رکے، رب نہیں چاہتا کہ بندہ زیادہ دیر اس کے گھر رکے. تیسرے اور آخری درجے کا مہمان جو لوگ مسجد میں جا کر اپنے آپ کو کامیابی کی سبب سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ذہن و دماغ کو کھول کر سنو، رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم اس کے گھر میں رہے، رب نہیں چاہتا. اس لیے کہ جب تک تم اس کے گھر میں، جب تک رب چاہے گا نہیں کوئی بندہ اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. جب تک رب نہیں چاہے گا تب تک کوئی داخل نہیں ہوگا. ایک ملازم ہے، ایک مالک ہے. ملازم نماز پڑھنے والا ہے، مالک نماز پڑھنے والا نہیں ہے. ایک جگہ کا سفر ہوتا ہے، سفر ہوا، لوگ چلے جا رہے ہیں، مسجد آتی ہے، نماز کا وقت ہوا، ملازم نے کہا نماز پڑھ دیا جائے. مالک نے کہا مسجد آئے کہ نماز پڑھ لینا. کچھ دیر کے بعد مسجد آتی ہے، ملازم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا. مالک باہر کھڑا ہے، ملازم اندر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے. ایک رکعت، دو رکعت، سلام پھیرا. دل نے کہا جو رکعت نماز اور پڑھ لوں. نماز کے لیے کھڑا ہوا، اللہ کی ذات کے ساتھ
اب تو باہر نہیں آ رہا ہے, نماز پڑھے جا رہا ہے, باہر مالک پریشان ہو رہا ہے, یہ دیر کیوں کر رہا ہے, باہر سے چلاتا ہے, آواز لگاتا ہے, اس چیز نے تجھے روک لیا, کون سی چیز تجھے راستے میں حائل ہو گئی ہے, کون سی چیز تجھے باہر نہیں آنے دیتی ہے, آواز آتی ہے, جو چیز تجھے باہر سے اندر نہیں جانے دیتی ہے, کوئی چیز مجھے اندر سے باہر, جب تک رب چاہے تب تک کوئی اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ عَلَامَةٌ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ, فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. فرمایا آپ نے نارمل گاڑیاں دیکھی ہوں گی, کوئی پہچان نہیں ہے, لیکن اگر کسی گاڑی میں کوئی مونوگرام لگا ہے پتہ چلتا ہے, کوئی بتی لگی ہے یہ بتاتی ہے یہ سیاست وبھاگ کی گاڑی ہے, یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی گاڑی ہے, یہ نیالے کی گاڑی ہے, یہ نگر نگم کی گاڑی ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. آپ نے جہاز دیکھے ہوں گے, ہر ملک میں جہاز کا فلیگ اس کے دہانے پر ہوتا ہے, یہ انڈیا کا جہاز ہے, یہ امریکہ کا جہاز ہے, یہ جاپان کا جہاز ہے, یہ انڈونیشیا کا جہاز ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ عَلَامَةٌ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ, فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے. ایمان کی پہچان نماز ہے, ایمان کی پہچان نماز ہے. حضور کی بارگاہ میں اگر میلاد مناتے ہو, میلاد کا خیرات پیش کرتے ہو, تحفہ بھی پیش کرنا ہے, تحفہ بھی پیش کرنا ہوگا. نماز اس لیے ضروری ہے. مصطفیٰ کی جب ولادت ہوئی تو مصطفیٰ نے کوئی اور عمل نہیں کیا, سب سے پہلے اپنی پیشانی میں سجدے کیے. نماز ضروری ہے. اور میں عرض کروں جیسے انسانی جسم ہاتھ کا الگ مقام ہے, پیر کا الگ مقام ہے, آنکھوں کا الگ مقام ہے, کان کا الگ مقام ہے, جسم کا الگ الگ مقام ہے, سر کا الگ مقام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ نہیں ہے لیکن انسان زندہ ہے, پیر نہیں ہے لیکن انسان زندہ ہے, آنکھ نہیں ہے لیکن انسان زندہ ہے. لیکن کیا آپ نے دیکھا سر نہ ہو انسان زندہ ہو, سر نہ ہو انسان زندہ ہو. فرمایا انسانی جسم میں جو مقام سر کا ہے مذہب اسلام کا مقام نماز کا ہے. میں حضور کی میلاد مناتے ہو تو حضور کو تحفہ بھی پیش کرنا ہوگا, حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا ہے. ابھی جا کر کے ہم سچے حضور کی عاشق چلاتے ہوئے نظر آئیں گے, ورنہ ہماری محبت کو طے اور مکان ہوتی نظر آئے گی. اللہ سے دعا ہے تمام لوگوں کو حضور سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ. السلام علیکم.